किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड, मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी, बाब नंबर 9 का दूसरा हिस्सा। मुस्तफ़ा अपना काम निपटा चुका था और वो भी मुल्तान आ रहा था। मैंने ज़रमीना को फ़ोन करके कहा कि वो किसी तरह अदीला को समझाए कि बच्चे की बीमारी की वजह से उसे हमारी तरफ ना आना चाहिए। मैं बेतरह खौफज़दा थी कि कहीं अदीला को ये पता ना चल जाए कि मैं उसकी तरफ से ख़तरा महसूस कर रही हूँ। उसे रोकना मुमकिन ही ना था। वो आ गई, मतलूब साथ था। अदीला ने ज़ुमर्दी साटन का लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा था और उसके गले में भी ज़ुमर्दों का हार था और कान की बालियां भी ज़ुमर्द की थी। रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस भी हस्बे मामूल अपनी जगह पर थे। साफ अयां था कि खुश लिबासी का कुछ ज़्यादा ही एहतमाम किया गया है, लेकिन उसे मालूम था कि जब मुस्तफ़ा की नज़र उस पर पड़ेगी तो वो खुश होगा। अगरचे इस मौका पर बज़ाहिर उसे पता नहीं होना चाहिए था कि मुस्तफ़ा की आमद मतवक्का है। उसकी पोशाक और जीनत ने राज फाश कर दिया। मुस्तफ़ा वापस आया, उस पर अजीब मूड तारी था। उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। वो एक बार फिर देखने वालों की खुशनुदी हासिल करने के लिए ओछी हरकतें कर रहा था। ये अलग बात है कि एक औरत के सिवा कोई तमाशाई न था। वो अदीला को बावर कराना चाहता था कि वो मुझसे नाखुश है। उसकी मिन्नत कर रहा था कि अपना सुलगता हुआ आशिका दोबारा शुरू किया जाए। मुस्तफ़ा का ये अंदाज शाहदा और उसके बेटे तक से छुपा ना रह सका। मुस्तफ़ा अदीला से बातें कर रहा था, उसकी तारीफ़ करने में लगा हुआ था। मैं सोफे पर बैठी थी। अदीला कमरे में आई, कहने लगी कि बाहर कोई मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उससे कहा मुलाकाती को अंदर भेज दो। अदीला बोली कि उसने यही कहा था कि अंदर चली जाओ, लेकिन वो बज़िद है, मुझसे बाहर ही मिलेगी। अदीला चाहती थी मैं कमरे से चली जाऊं। मैं उन दोनों को तनहा ना छोड़ना चाहती थी। उसके बावजूद मैं ये भी ना चाहती थी कि अपने खदशात को साफ जाहिर कर दूं। मैं इसी दबदहे में गिरफ्तार बाहर पहुंची। मैंने शाहदा को कमरे में भेज दिया। वो 2 मिनट में उनके पास पहुंच गई ताकि दरमियान में हायल हो सके, लेकिन 2 मिनट ही बहुत देर हो चुकी थी। 2 मिनटों में कोई बात हो गई, कुछ कह दिया गया। शाहदा को पता चल गया। उसके कमरे में कदम रखते ही यकलख्त खामोशी छा गई। मेरे और मुस्तफ़ा के दरमियान सर्द जंग छिड़ चुकी थी। लाहौर वापस जाते हुए हवाई सफ़र के दौरान उन 2 मिनटों से हौसला पाकर जो उसने अदीला के साथ अकेले में गुजारे थे, मुस्तफ़ा नाशादो नामराद शोहर में तब्दील हो गया। तुम फिर मुझ पर शक कर रही हो। मैं इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं अपनी बीवी के साथ अमन चैन से रहना चाहता हूँ। मैंने उलट के जवाब दिया, जब तुम्हारी वजह से गैर ज़रूरी रूह फरसा वाक़यात पेश आते रहते हैं तो तुम्हें अमन चैन की ज़िंदगी गुजारनी कैसे नसीब होगी? तुम्हें पता है कि मैं नाखुश हूँ। मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। तुम मुझे एतबार करने के काबिल ही नहीं छोड़ते। तुम्हारी सारी हरकतें मशकूक हैं। उसने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा, तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। पता है कल रात कमरे से तुम्हारे जाने के बाद अदीला ने क्या कहा था? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं जानना चाहती थी कि उसने क्या कहा था। अदीला कह रही थी, अगर तहमीना तुम्हें कोई चीज़ खाने के लिए दे तो मत खाना, तुम मुझे जहर दे दोगी। मैं हक्का बक्का रह गई। जो बात हम सब ने मजाक में कही थी उसे अदीला ने मसख करके पेश कर दिया। कोट अद्दू में हम सब अपने शोहरों के बारे में बात कर रहे थे और तफरीहन ये तय किया था इन सब को विलियम की एक एक गोली खुला देंगे ताकि फिर उनकी तरफ से बेफिक्र होकर रात भर अपनी गपशप जारी रख सकें। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। अदीला को इल्म था कि हम मजाक कर रहे हैं। वो खुद मजाक में शामिल थी। मुझे झटका लगा। अदीला बदली नहीं थी, वो मेरे मियाँ के पीछे लगी हुई थी। मेरी तमाम कुर्बानियों के बावजूद मुस्तफ़ा की मुदाफ़त कमज़ोर पड़ती जा रही थी। अदीला फिर अपनी पुरफरेब दिलरुबाइयों को बुरे कार ला रही थी। इस बात पर मैं बेहद परेशान थी कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद मुस्तफ़ा पहले की तरह आसानी से चोट खा जाता था, पहले की तरह आसानी से दाम में आ जाता था। मुझे गिन आने लगी। उसने अदीला को इतनी डील दे रखी थी कि वो आसानी से जो चाल चाहे चल सकती थी। मैं अपनी पेंटिंग के अंधेरों में और भी पीछे हटती चली गई। अम्मी की खस्ता दिली में फ़र्क न आया था। हम बेटियों ने फैसला किया कि इस दूसरी औरत से जाकर मिलते हैं जो वालिद साहब की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। ज़रमीना और मैं कराची पहुँचे। कोट अद्दू में जो कुछ हुआ था उस पर हमने रुबीना के साथ तबादला ख्याल किया। उसे कोई ताज्जुब ना हुआ। उसने तस्लीम किया कि मेरे अंदेशे दुरुस्त हैं।
ہم عدیلہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اس نے دیر کر دی تھی۔ ہم نے اس کے نمبر پر فون کیا، نمبر مصروف تھا۔ ہم نے مصطفیٰ کو فون کیا، اس کا نمبر بھی مصروف تھا۔ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، 1 جمع 1 کا مطلب ہے ایک ذلیل جوڑا۔ بالآخر جب میں مصطفیٰ سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی تو میں نے بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا جرم چھپائے نہ چھپتا تھا، اس کی وضاحتوں سے ماضی میں پیش کی جانے والی وضاحتوں کی بساہت آنے شروع تھی۔ ہم صبح حسن سے ملنے گئے۔ ہم نے اسے بتانا چاہا کہ وہ ہمارے گھر کو، جسے امی نے اتنے جتن سے اور اتنی مدت تک بنائے رکھنے کی سعی کی تھی، بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ مشکل ملاقات تھی، ہمیں ڈپلومیٹک انداز میں بات کرنی تھی۔ عدیلہ بدتمیزی پر اتر آئی، اس نے صبیحہ حسن کو غصہ دلا دیا اور وہ برانگیختہ ہو کر سخت رویہ اپنانے پر مجبور ہو۔ واپس آتے ہوئے ہم نے عدیلہ کی خوب خبر لی۔ ہمیں معلوم تھا کہ عدیلہ کے ذہن میں ایک پیچ در پیچ منصوبہ ہے۔ اگر والد صاحب امی کو چھوڑ کر چلے گئے تو عدیلہ کو مصطفیٰ سے اپنا معاشقہ دوبارہ شروع کرنے اور میرا گھر اجاڑنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ اپنی وضاحت میں کہے گی وہ تو انتقام لے رہی ہے، کہے گی کہ وہ اس خاندان کو جسے والد صاحب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے، افراتفری کا نشانہ بنا کر والد صاحب کو تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے یہ جواز خوب سوچ سمجھ کر گڑا تھا، یہ اثر انداز ہونے کی ایک چال تھی۔ نشانہ والد صاحب کو بننا تھا۔ میں تو بس اتفاق سے دونوں طرف سے ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ گئی تھی۔ میں لاہور واپس آئی، ہم عمرہ کرنے چلے گئے۔ جتوئی صاحب اور ان کے بھائی ہمارے ساتھ تھے۔ مصطفیٰ کے بھائی اور ان کے اہل خانہ بھی ہمراہ تھے۔ مجھے یاد ہے میں سارے وقت روتی دھوتی رہی۔ میں نے اللہ سے مدد کی التجا کی تاکہ میں اس چور بالو سے نکل سکوں۔ کعبہ کا امیج میرے ذہن پر بڑی مضبوطی سے نقش ہے۔ اس کے بعد ہم لندن چلے گئے اور وہاں ہفتے بھر کا قیام کیا۔ اپنے شوہر سے میرے تعلقات میں سرد مہری آ گئی، ہم کھچے کھچے رہے۔ واپسی پر ہمیں خبر ملی کہ نانی اماں بہت بیمار ہیں، ان کے بچنے کی امید نہ رہی تھی۔ پھیپھڑے سرطان سے گل گئے تھے۔ اگلے 2 مہینے میں نے نانی اماں کے پاس گزارے۔ پورا خاندان ان کے بیٹے سردار اسد حیات کے گھر جمع ہو گیا۔ نانی اماں کی زندگی کے گنتی دن رہ گئے تھے۔ خاندان کی جد اعلیٰ مرض میں گلی جا رہی تھی۔ ہم سب اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے آئے تاکہ ان کی خدمت میں حاضر رہ سکیں۔ میرے والدین بھی وہاں تھے اور ربینہ اور زرمینہ بھی۔ مصطفیٰ بھی موجود تھا اور جلد ہی عدیلہ بھی مطلوب کے بغیر آ پہنچی۔ عدیلہ کو موقع محل کی کوئی تمیز نہ تھی، یا اگر تھی تو بظاہر کوئی پرواہ نہ تھی۔ ادھر تو نانی اماں کی زندگی دھیرے دھیرے اختتام کو پہنچ رہی تھی، ادھر اسے نت نئی پوشاکیں پہننے سے فرصت نہ تھی۔ وہ بالوں کو گنگرلے بنواتی، رنگین کنٹیکٹ لینز لگانا کبھی نہ بھولتی۔ اس نے پورا اہتمام کر رکھا تھا کہ اس کے خوبصورت لباسوں سے میچ کرنے والے باقی تمام لوازم موجود ہوں۔ یہ بونڈا پن تھا، بے حسی تھی، اسی کا نام عدیلہ تھا۔ ایک روز مصطفیٰ نے مجھ سے کہا کہ وہ شام 5 بجے اسد ماموں کے گھر مجھے لینے آئے گا۔ بعد میں اس نے وقت کی تبدیلی سے مطلع کرنے کے لیے فون کیا۔ اسے دیر ہو جائے گی، اہم کام تھا، سیاست۔ عدیلہ کسی کو بتائے بغیر نانی اماں کی کار لے کر شام 5 بجے گھر سے نکل گئی۔ کار واپس آئی تو عدیلہ اس میں نہ تھی۔ زرمینہ اور میں نے ڈرائیور کو طلب کیا۔ اس نے بتایا کہ عدیلہ لبرٹی مارکیٹ میں کتابوں کی ایک دکان کے نزدیک اتر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ خود ہی واپس آ جائے گی۔ یہ ہمیں بہت عجیب معلوم ہوا۔ ہم بھی جو لاہور میں رہتے ہیں، اس طرح بے دڑک بازار میں نکل جانے کا کبھی سوچتے تک نہیں۔ زرمینہ کے اور میرے پاس اپنے وجدان پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کے پیچھے مصطفیٰ کے سوا کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے عدیلہ کی ننند تسنیم کو فون کیا، 7:30 بجے تھے۔ عدیلہ بھی واپس نہ آئی تھی۔ آخرکار وہ گھر پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ بھی آ گیا۔ اس کا سامنا کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں ادھر ادھر کھسک گئی اور جا کر 2 لیکوٹینل کھا لی۔ والد صاحب کہنے لگے تم ایسی نظر آ رہی ہو جیسے تمہیں کسی نے نشہ آور دوا کھلا دی ہو۔ میں سچ مچ نشے میں تھی۔ نانی اماں نے محسوس کر لیا کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ دنیا میں ان کے سوا کوئی نہ تھا جو میرے چہرے پر لکھی عبارت پڑھ سکتا۔ میں اپنے جذبات کو لاکھ احتیاط سے چھپاتی، لیکن وہ میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی معمے کی تہہ تک پہنچ جاتی۔ میں انہیں پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے صرف اس قدر کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بالکل چپ رہیں۔ یکا یک ان کے چہرے پر سیاہی مائل زردی کھنڈ گئی۔ وہ زیادہ نحیف اور خوفزدہ نظر آنے لگی۔
وہ سمجھ گئیں کہ کیا ہوا ہے، وہ محسوس کر رہی تھی کوئی ایسی ویسی بات ہوا چاہتی ہے۔ عدیلہ ایک بار پھر اپنا چکر چلا رہی تھی۔ میں نانی اماں کی بے چارگی محسوس کر سکتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ مرنے والی ہیں، انہیں پتہ تھا ان کے رخصت ہونے کے بعد میں بے یار و مددگار رہ جاؤں گی، اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ دونوں بے ایمانہ انداز میں میرے ذہن پر یلغار کریں گے اور میں اپنا بچاؤ نہ کر سکوں گی۔ مجھے پتہ تھا کہ امی عدیلہ کو تحفظ دیں گی۔ راہ راست سے بھٹک جانے والے والد صاحب کے خلاف محاذرائی میں انہیں بطور اتحادی اپنی صرف ایک ہی بیٹی پر اعتبار تھا اور وہ عدیلہ تھی۔ مصطفیٰ نانی اماں کی وفات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ حملے کا آغاز کرے گا اور میں نے سالہ سال کی کوشش کے بعد اپنا جو تشخص پیدا کیا تھا اسے منہدم کرنے پر تل جائے گا۔ وہ مجھے ایسی عذاب زدہ سہمی عورت بنا کر چھوڑے گا جسے ایک بار پھر خود اپنے ہی ذہن سے خوف آنے لگے گا۔ ماضی کے واقعات کا اعادہ کافی ہوگا۔ ساتھ ہی میری بہن اور اہل خاندان میری بنیادوں کو جھٹکے پر جھٹکا دینے میں مصروف ہو جائیں گے اور میں اور بھی جلد دڑام سے نیچے آ رہوں گی۔ مصطفیٰ طے کر چکا تھا کہ وہ کسی بالغ عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ میں اس سے زیادہ بالغ ہو چکی تھی۔ اس کی نظر میں عدیلہ مکمل ترین اعلی کار تھی۔ وہ نوجوان اور دلکش تھی اور وہی ایسی ہستی تھی جو مجھے ریزہ ریزہ بکھیر سکتی تھی۔ بکھر جانے کے بعد میں ویسی ہی عورت بن جاؤں گی جیسی مصطفیٰ کو پسند تھی۔ نانی اماں سسک کر موت کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی آہستہ روی سے میری شادی بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے انتقال سے ایک دن پہلے میں نے ہسپتال سے گھر فون کیا۔ مجھے اپنی لائن کے ساتھ کوئی لائن بھی مل گئی۔ مصطفیٰ کسی سے بات کر رہا تھا، جس سے بات ہو رہی تھی اس کی آواز مجھے سنائی نہ دی۔ مصطفیٰ نے کہا، کسی کا فون آیا ہے، میں تمہیں بعد میں فون کروں گا۔ مجھ پر عیاں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ میں نے زرمینہ اور ریاض کو گھر بھیجا۔ زرمینہ سے کہا اوپر کی منزل میں جا کر ایکسٹینشن اٹھا کر سنے اور میرے شبہات کی تصدیق کرے۔ میں ہسپتال میں بیٹھی دعا مانگتی رہی کہ کاش میرے شبہات غلط ثابت ہوں۔ میں نانی اماں کے پاس بیٹھی انتظار کرتی رہی جو تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز تھی۔ آخری مرتبہ زرمینہ واپس آئی۔ کہنے لگی کہ عدیلہ نہیں تھی، اس نے جلد ہی نظریں چرا لی۔ میں نے اس کا رنگ بدلتے دیکھا، وہ بہت پیلی پڑ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے نانی اماں کی پیٹھ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہوئے تقاضا کیا کہ سچ بات بتائی، برائے کرم مجھے بتا دو۔ زرمینہ میری طرف تکتی رہی۔ اس پر ابھی تک صدمے کا اثر تھا۔ جب اس نے بتایا تو اس کا جی متلانے لگا۔ سچ ہے، وہی تھی، دونوں آج شام ملنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ دوڑی ہوئی غسل خانے میں گئی اور الٹی کر دی۔ نانی اماں نے جنبش کی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ بہت سخت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جن دو نواسیوں سے انہیں محبت تھی، جنہیں انہوں نے پالا پوسا تھا، وہ دونوں برباد ہو چکی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ غم صرف یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو رہی ہیں، غم یہ ہے کہ بعد میں ہم پر کیا گزرے گی۔ وہ دونوں ہسپتال، نانی اماں اور مصطفیٰ، جن کے گرد میری زندگی گردش کرتی رہی تھی، میرا ساتھ چھوڑنے والی تھی۔ اس بار غم آیا تو غم کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ نانی اماں کو محسوس ہوا کہ ان کا وقت آ پہنچا ہے۔ انہوں نے سارے خاندان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اپنی وصیت لکھوا رہی تھی، زبانی۔ وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے سب سے کہا، جو کوئی تہمینہ کو دکھ پہنچائے گا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے سزا دے، اس کا دل پک کر پھوڑا ہو جائے، ایسی اذیت اس کے حصے میں آئے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تہمینہ کو خدا کے حوالے کیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے چھت کی طرف اور چھت سے کہیں بہت آگے دیکھا۔ وہ مجھے اللہ کے سپرد کر گئیں۔ میں تہمینہ کو تیرے حوالے کرنے لگی ہوں۔ یا اللہ، یہ تیرے پاس میری امانت ہے، مجھے مایوس نہ کرنا۔ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ میری امانت کو دونس جما کر ذلیل کرتا رہے۔ وہ کبھی تنہا محسوس نہ کرے، اس کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اب تو میرا بلاوا بھی آ گیا ہے اور میں تیرے حضور میں بارضا و رغبت پیش ہو رہی ہوں، لیکن میری روح یہ ضمانت چاہتی ہے کہ تہمینہ سدا تیری امان میں رہے۔ انہوں نے مصطفیٰ سے کہا ان کے قریب آ جائے۔ انہوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ مصطفیٰ، میں نے تمہارے لیے دعائیں مانگی، تمہاری رہائی کے لیے میں نے جتوئی صاحب کے انتخاب جیتنے کی دعا بھی کی۔ میں بیمار تھی، پھر بھی درگاہ بابا شاہ جمال کی سیڑھیاں چڑھ کر دعا مانگنے گئی، کیونکہ تمہاری عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جب سے تمہاری شادی تہمینہ کے ساتھ ہوئی، تمہارے پاس بہت ناخوش رہی ہے، لیکن جب تم پر برا وقت آیا، اس نے تمہارا ساتھ دیا اور تمہارے لیے جدوجہد بھی کی۔
آج اپنی تمام دعاؤں کے بدلے میں تم سے اتنی سی عنایت کی طلبگار ہوں، مہربانی کر کے اس کے ساتھ بلائی کرنا، اچھا شوہر بن کر دکھاؤ، اسے ہرگز دوبارہ ناخوش نہ ہونا پڑے، یہ تم سے میری آخری درخواست ہے، اس دنیا میں کسی سے بھی یہ میری آخری درخواست ہے۔ نکاہت بڑی تیزی سے ان پر غالب آتی جا رہی تھی، آخری چند سانسوں میں انہوں نے یہ الفاظ کہے، اگر تم نے تہمینہ کے بغیر اکیلے کوئی قدم اٹھایا تو وہ قدم جو تم یہ سوچ کر اٹھاؤ گے کہ اس سے تمہاری عزت بڑھے گی، تمہارے لیے رسوائی کا باعث ہوگا۔ تم شہرت اور اقتدار اور احترام کے طلبگار ہوگے، لیکن تمہارے حصے میں خجالت کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ اگر تہمینہ تمہارے ساتھ ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہر طرف تمہارا بول بالا ہوگا۔ تمہارے لیے میری یہ دعا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں تہمینہ کا خیال رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ نانی اماں پر غشی طاری ہو گئی، ہم باری باری ان کے سرہانے بیٹھتے رہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی جگہ تنہا، اس حالت میں بھی ان کے گوش گزار کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے ہم سب کی رازدان چلی آ رہی تھی، ہمارے حق میں چٹان۔ میں ان کے پاس گئی، میں نے ان کے سرہانے بیٹھ کر ہر بات بتا دی، میں روتی رہی۔ میں نے ان سے کہا، آئندہ آپ یہاں نہ ہوں گی، مجھے آپ کی دعاؤں کا سہارا نہ ملے گا، اب کبھی میں آپ کے پاس گھر نہ آ سکوں گی، میں کہاں جاؤں گی، کہاں؟ میں نے پکار کر ان سے کہا، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں این اس وقت جب ساری بدمزگی دوبارہ شروع ہونے کو ہے۔ میں اتنی اکیلی ہوں، آپ آخر کیوں جا رہی ہیں، کیوں؟ میں نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ تاثر سے خالی تھا، اور پھر ان کی آنکھوں سے سیال چٹانیں لڑکنے لگی، وہ رو رہی تھی۔ میں اپنی تکلیف بھول گئی، میں نے انہیں دکھ پہنچایا تھا، وہ میری باتیں سن سکتی تھی، میرے لفظ ان کے غش آلودہ ذہن میں سرایت کر گئے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ وہ بوجھ واپس لے لوں جو میں نے اس موقع پر ان کے کندھوں پر رکھ دیا تھا، جب وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہونے والی تھی۔ میں نے انہیں ڈھارس دینے کی کوشش کی، پریشان نہ ہوں، خدا کے لیے روئیں مت، آپ نہ روئیں، میں کسی طرح نمٹ لوں گی، وعدہ کرتی ہوں، میں مضبوط ہوں، آپ کو پتہ تو ہے میں مضبوط ہوں۔ آنسو آہستہ آہستہ تھم گئے۔ عدیلہ اندر آ گئی، عین اس وقت کمرے میں کچھ پیش آیا۔ عدیلہ دوڑی ہوئی باہر آئی، ان کو کچھ ہو گیا ہے، وہ سر ادھر ادھر ہلا رہی ہے، وہ ہاتھ پیر پٹک رہی ہیں، غشی کے عالم میں، بڑا بھیانک لگ رہا ہے، آؤ دیکھو۔ نانی اماں عدیلہ کی موجودگی کی تاب نہ لا سکی تھی، تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ مجھے اور زرمینہ کو چھوڑ کر چلی گئیں، ہم اپنے والدین کے جیتے جی یتیم ہو گئیں، وہ مجھے چھوڑ گئیں تاکہ میں اپنے طور پر سب سے روح خراش اور سب سے اذیت ناک صورتحال کا مقابلہ کروں۔ زندگی میں اس جیسی صورتحال سے میرا کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اپنے والدین کی طرف سے نہ کوئی تحفظ ملے گا، نہ کوئی جذباتی تقویت، ان کے نزدیک معاشرے میں اپنا امیج برقرار رکھنا اور کرب اور ریاکاری کا علم بلند کیے رہنا زیادہ اہم تھا۔ ہم نانی اماں کو نانا ابا کے آبائی گھر لے چلے جو واہ میں تھا۔ امی چاہتی تھی کہ عدیلہ ہماری کار میں مصطفیٰ، زرمینہ اور ریاض کے اور میرے ساتھ بیٹھے، میں نے انکار کر دیا۔ اس متانت امیز سفر کے دوران اسے اپنے پہلو میں جگہ دینا میرے برداشت سے باہر تھا۔ عدیلہ نے دیکھ لیا کہ میں اس کی دشمن بن چکی ہوں، وہ میری خالہ کے ساتھ چلی گئی۔ امی بہت پریشان ہوئی، ان کے خیال میں نے انکار کر کے بے حسی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ ان پر لوگ کیا کہیں گے، والا مرض اپنی تمام علامتوں کے ساتھ حملہ آور ہو چکا تھا۔ تم عدیلہ سے اپنے انات کا کھلم کھلا اظہار کر رہی ہو، ہمارے گھر میں جو ہوتا رہے وہ اور بات ہے، لوگوں کے سامنے تمہیں اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا ہوگا۔ اسکینڈل ہمیں بہت مہنگا پڑے گا، ہمیں دنیا کے سامنے یہی تاثر دینا ہے کہ ہم بالکل راضی خوشی ہیں۔ میں ان کی طرف بس دیکھتی رہ گئی، میں یہی دیکھتی رہ گئی کہ انہوں نے خود کو کیا بنا لیا ہے۔ ان پر دنیا کے سامنے اپنا امیج بنائے رکھنے کا ایسا خبت سوار تھا کہ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی کے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانے کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ زرمینہ اور میں نے پیاری نانی اماں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، انہیں دفنا دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، دفنانے کے بعد ہم سب واہ میں سردار برکت حیات کے گھر لوٹ آئے۔ اس رات زرمینہ اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے خواب آور گولیاں کھا لی ہیں، ہم مصطفیٰ اور عدیلہ پر نظر رکھنا چاہتے تھے۔ توقع کے عین مطابق رات کے پچھلے پہر ایک سایہ لپک کر ہمارے بیڈ روم میں داخل ہوا، مصطفیٰ جاگ اٹھا اور کمرے سے چلا گیا۔ اپنی غیر حاضری کی وضاحت کے لیے اس کے پاس اچھا بہانہ موجود تھا، سحری۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اٹھوں اور اچانک انہیں جالوں اور وہ ہکے بکے رہ جائے۔ میں کوئی فضیحت امیز ہنگامہ برپا نہ کرنا چاہتی تھی، میری طبیعت متلانے لگی۔ یہ کسی اور کا گھر تھا، میں بس لیٹ کر نانی اماں کو یاد کرتی رہی اور روتی رہی۔
ہم لاہور واپس آ گئے۔ عدیلہ اپنی ننند کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے پھر جا نماز سنبھال لی، قرآن شریف اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ میری زندگی میں اب سیاست کی گنجائش نہ رہی تھی۔ میں اب آرکلے لین کی پرانی تہمینہ بن چکی تھی۔ میں ٹیلی فون کے ایکسٹینشن اٹھا کر سنتی، عدیلہ کی خوشبوؤں کے لیے مصطفیٰ کی قمیضیں سونگھتی، دیکھتی کہ کہیں ان پر لپسٹک کے دھبے تو نہیں۔ میرے دل میں مصطفیٰ کے لیے سرد مہری آ گئی تھی۔ مجھے اس سے نفرت تھی، مگر چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس رہے۔ میں نے عدیلہ کی ننند سے بات کی۔ یہ بڑا نازک معاملہ تھا۔ میں نے اسے اپنے خدشات اور شبہات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ مجھے اپنے شوہر پر شک ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اسے معلوم ہے، وہ عدیلہ کو لینے بھی آتا ہے اور چھوڑنے بھی جاتا ہے۔ اگلے روز عدیلہ اور مصطفیٰ نے ملنے کا پروگرام طے کیا۔ ملاقات کا وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ عدیلہ کا اضطراب بڑھتا گیا۔ ہم گھر والوں کے ساتھ تھے، وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور گھر سے باہر جانے کا بہانہ آزما کر دیکھتی رہی۔ آخر کار وہ نکل بھاگی، کہنے لگی کہ اسے اپنی سہیلی سے ملنے جانا ہے جو کراچی سے آئی ہوئی ہیں۔ میں نے تسنیم کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ جس سہیلی کا نام لیا گیا ہے وہ لاہور میں نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھی رفو چکر ہو چکا تھا۔ میں نے نسی کو فون کیا اور کہا کہ وہ ہمارے اس گھر تک چلی جائے جو کنال پر ہے، شاید وہ دونوں وہیں ہوں۔ نسی کو اس کی کار نظر نہ آ سکی۔ نسی نے فون کر کے بتا دیا۔ آخر وہ گئے تو کہاں گئے؟ رات 10:30 بجے میں نے تسنیم کو فون کیا۔ کہنے لگی ہے عدیلہ ابھی ابھی پہنچی ہے۔ اس کی گت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، چوٹی سے ایڑی تک پسینے میں نہائی ہوئی ہے، کپڑے بدلنے دوڑی ہوئی اوپر گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ بھی آ پہنچا۔ اس کی بھی وہی حالت تھی جو عدیلہ کی بتائی گئی تھی۔ ظاہر تھا وہ کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں بہت گرمی ہوگی۔ شاید وہ کار میں بیٹھے رہے ہوں، کالج کے لڑکے لڑکیوں کی طرح۔ اس کی قمیض پر ہلکی گلابی لپسٹک کے دھبے شرمناک حد تک نمایاں تھے، جن کی اسے خبر تک نہ تھی۔ کہنے لگا کہ وہ ایک عام جلسے میں گیا ہوا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ میرے جوتے تک تربتر ہیں۔ وہ پڑھ کر سو گیا۔ میں لیٹی حیران ہو کر یہی سوچتی رہی کہ کیا رد عمل ظاہر کروں۔ رات کے 3 بجے وہ اٹھا، غسل خانے میں گیا، نہایا اور پھر جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ ذرا جو اسے شرم آئی ہو میں دیکھتی رہی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم مجھے بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہو، لیکن بات یہ نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو جھانسا دینا چاہتے ہو۔ پہلے تو تم اس کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے عین ان احکام کی الٹ کرتے ہو، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج تم نے جو حرکت کی ہے اس کی اللہ بڑا سختی سے ممانعت کر چکا ہے۔ تم نے ایک بار پھر اپنے مذہب سے بے وفائی کی ہے۔ تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہو مصطفیٰ؟ یہ کہ تمہیں اپنے کیے پر افسوس ہے؟ کیا تم واقعہ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو ہیں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو بیوقوف بنا سکتے ہو تو پھر میں تو کوئی شے نہیں۔ مجھے تم سے مزید لڑنا جھگڑنا بھی منظور نہیں۔ یہ لڑائی تو اب میں نے اللہ پر چھوڑی۔ میری توہین ہوئی سو ہوئی، زیادہ گستاخی تم نے اللہ کی شان میں کی ہے۔ وہ نماز پڑھتا رہا۔ نماز ختم کر کے مجھ پر گرجنے لگا، یہ بکواس بند کرو، تم پاگل ہو چکی ہو۔ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تمہارے ذہن کے پیچ ڈھیلے ہو گئے ہیں، تمہیں نہ جانے کیا کیا دکھائی دیتا رہتا ہے۔ اسلام میں رسول کریم اور ان کے صحابہ کی تصویریں یا مجسمے بنانے کی ممانعت ہے۔ یہ پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ کہیں شخصیت سے پرگلو اور عادت مندی بگڑ کر بت پرستی کا روپ اختیار نہ کر لے۔ اسلام کے عظیم فنکاروں اور ہنرمندوں کے تخلیقی محرکات کا رخ خطاطی اور فن تعمیر کی طرف موڑ دیا گیا۔ شیعوں میں خصوصاً ایران میں رواج ہے کہ حضرت علی کی تصویر ضرور پاس رکھتے ہیں۔ حضرت علی کا اسلام کے تمام فرقے احترام کرتے ہیں، وہ قوت کی علامت ہیں، اور جب قسمت کی خرابی سے کشتی طوفانی پانیوں میں گر جاتی ہے تو اہل ایمان کے لبوں پر اکثر انہی کا نام آتا ہے۔ وہ مشکل کشاں ہیں، وہ عظیم رستگار ہیں، اور مسلمان انتہائی جوش اور جذبے سے انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میرے لیے حضرت علی تحفظ کی علامت ہے۔ جب مجھ پر سب سے مشکل وقت آیا تھا تب میں نے ان سے مدد چاہی تھی اور ان کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ مصطفیٰ نے جیل کی کوٹری میں حضرت علی کی تصویر لگا رکھی تھی۔ اپنی بے چارگی کے تمام عرصے میں وہ حضرت علی کی طرف رجوع کرتا، روتا اور سسکیاں لیتا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتا کہ شفاعت فرمائی اور جیل سے رہائی دلا دیں۔ وہ مجھے بتاتا رہتا کہ کس طرح حضرت علی کے طفیل اسے وہ طاقت اور قوت برداشت نصیب ہوئی جس نے اسے قید و بند کی ہولناکیاں سہنے کے قابل بنا دیا۔ اگر حضرت علی کا سہارا نہ ملتا تو میں ہار مان جاتا۔ ان کا سایہ میرے سر پر رہا۔ ان کا اسم گرامی بذات خود قوت کا سر چشمہ ہے۔ انہی کے نام نے مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کیا۔
जेल से छूटने की देर थी कि मुस्तफ़ा भूल बाल गया कि वो हज़रत अली का एहसान मंद है। उसने देखा था कि मैं हज़रत अली के आगे हाथ फैलाती हूँ। उसने देखा था कि हज़रत अली ने मुझे शर का मुकाबला करने के लिए कितनी ताकत अता की है। उसे ये भी मालूम था कि मेरा ईमान वक्ती तरंग नहीं, ना उसमें मौका परस्ती की कोई लाग है। उसने बेहुरमती की कार्रवाई करके मुझे ईमान से महरूम करना चाहा। मुस्तफ़ा मेरे कमरे में आया। मैं हज़रत अली की तस्वीर थामे आंसू बहा रही थी। अदीला और मुस्तफ़ा के बारे में मेरे शकूक की तस्दीक हो चुकी थी। मैं अपने ईमान के सिवा किसका सहारा ढूंढती। वो खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर धमकाने वाले अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और तस्वीर मेरे हाथ से छीन ली। उसने हकारत भरे अंदाज में तस्वीर को घूरा। ये क्या, ये तुम्हें बचा लेगी ये तस्वीर? उसने तस्वीर फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दी। मैंने उन मुकद्दस पुर्जों को इकट्ठा किया। मैं रोई और अल्लाह के हजूर में गड़गड़ा कर कहा, मुझे बख्श दिया जाए। मैं जाने बेजाने इस बेहुरमती में शरीक हुई थी। अब मैं समझी कि मुस्तफ़ा के नज़दीक मज़हब उसकी अजाब में मुब्तला रूह के लिए तरियाग था, बुरे वक्तों में काम आने वाला रफ़ीक। वो बकारी बनकर, मलतजी बनकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ था। जब उसे नेमतों से नवाजा गया तो फ़िरौन बन बैठा। कोई और होता तो ज़्यादा एहतियात से काम लेना शुरू कर देता, लेकिन मुस्तफ़ा से ये तवक्का कहाँ। अगली शाम वो 7 बजे घर से रवाना हुआ। कहने लगा कि 9 बजे तक वापस आ जाएगा। मैंने तस्नीम को फ़ोन किया। अदिला ने अपनी रवानगी और वापसी का यही वक्त बताया था। मैं दोस्तों को साथ लेकर गई और हमने गाड़ी तस्नीम के घर के नुक्कड़ पर खड़ी कर दी। मैं देखना चाहती थी कि अदिला को घर छोड़ने कौन आता है, शायद साजिद हो या शायद अरबी। 9:15 बजे एक कार तस्नीम के घर के फाटक के ठीक सामने आकर रुकी। अदिला उतरी और दौड़कर अंदर चली गई। कार को रवाना होने से पहले रिवर्स किया गया। ये हमारी शुतरी पिजेरो थी। अदिला मेरी सीट पर बैठी हुई थी। मुस्तफ़ा गाड़ी चला रहा था। तस्नीम अपनी खिड़की में पर्दों की ओट में खड़ी थी। हम बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए वापस हुए और मैं मुस्तफ़ा के आने से पहले घर पहुंच गई। मैं मुस्तफ़ा से दू बदू ना हुई। अगले रोज़ हम सब नानी अम्मा के चहलम पर वाह चले गए। मैंने फ़ैसला किया कि सारा मामला अलफ़ता ये अम्मी को बता देती हूँ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं अपनी आंखों से क्या देख चुकी हूँ। उस रात अम्मी ने अदीला से बात की। उन्होंने उसे ये नहीं बताया कि उन्हें खबर किसने दी है। अदीला ने तस्लीम कर लिया कि वो मुस्तफ़ा के साथ गई थी, लेकिन उनके दरमियान हुआ कुछ भी नहीं। जब नानी अम्मा का ख़त्म दिलाया जा रहा था तो अम्मी से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि अदीला ने क्या कहा है। वो अदीला की बात मानने पर माइल थी। कुछ भी नहीं हुआ था। मैं गुस्से से फट पड़ी। कुछ भी नहीं हुआ से अदीला का मतलब क्या है? आपने ये बात कैसे मान ली? आप वहाँ बैठकर उसकी बातें कैसे सुनती रही जिनमें वो अपने बहनोई के साथ घूमने फिरने का जवाब पेश कर रही थी? आप इस कदर नॉर्मल और मुर्दा दिल कब से हो गई? आपको मालूम है वो अपने बहनोई से इश्क लड़ाती रही थी। आपको मालूम है ये सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और उसके बावजूद आप उसके कहे पर यकीन ले आई हैं, हालांकि मैंने आपको सबूत भी फराहम कर दिया था। मैं तो हैरान हो गई हूँ। उसने चोरी छुपे फिर वही हरकतें की हैं और डीट इतनी है कि कहती है उसने कुछ किया ही नहीं। मैं जिस तरह रोई, दुनिया में कम ही लोग इस तरह रोए होंगे। मेरे आंसू थमने में ना आते थे। सब ने मुझे रोते देखा। रोने से बाज रहना मेरे बस में ना था। मेरा और अदीला का आमना सामना हुआ अम्मी की मौजूदगी में। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है। मुजाल है जो वो ज़रा सटपटाई हो। उसने अपना सर इस तरह झटका जैसे ऊँह कह रही हो। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अगर पता हो तो तुम मुझे बैन ना कहो, फरिश्ता कहना शुरू कर दो। तुम्हारी शादी को बचाए रखने की जिम्मेदार मैं हूँ। ये वाज़ा था कि वो इशारतन कहना चाह रही है। मुस्तफ़ा उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो उसकी बात मानने को तैयार ना हुई थी, सिर्फ मेरी खातिर। मुस्तफ़ा उससे शादी करना चाहता था। वो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना ना चाहती थी। क्या ये सच हो सकता है? मैंने आईने में अपने पर नज़र डाली। मैंने महसूस किया कि मुझे बदलना पड़ेगा। मुझे ज़रूर अदीला जैसी नज़र आना चाहिए। मुझे ज़रूर उस जैसे मलबूसात पहनने चाहिए। मुझे ज़रूर अपनी शख्सियत को बदलना चाहिए। एक यही रास्ता रह गया था। ऐसा करूं तो शायद मेरी शादी कामयाब हो जाए। मुस्तफ़ा अदीला को चाहता है, तुम्हें नहीं। तुम अपनी तरफ देखो तो सही। ये तुम्हारे सफ़ेद कपड़े, ये तुम्हारे बुलंद आदर्श। तुम उसके मुतालिब की औरत नहीं, अदीला है और उसके बावजूद उसे तुमसे प्यार है। वो कहता है कि प्यार है, सारे वक्त यही कहता रहता है। आईने ने जवाबन मेरी तरफ देखा। मैं सामने से हट गई। उसमें मेरी छवि के अलावा भी कुछ नज़र आ रहा था। उसमें मेरे जहन का अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनी, नामुबारक आवाज़। कोई औरत तुम जैसी नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 16 साल की लड़की बनकर रहो।
میں پھر سے رومان کا تمنائی ہوں۔ مجھے دھکا لگا، یہ تو میں نہیں کر سکتی، میں 16 برس کی نہیں، 5 بچوں کی ماں ہوں، 37 سال کی ہو چکی ہوں۔ اس شخص کے بارے میں رومانی تصورات کیسے رکھ سکتی ہوں جو میری بہن سے عشق لڑا رہا ہو؟ کیسے؟ میں اس از خود رفتگی کی کیفیت سے باہر آئی۔ اپنے ہوش و حواس ہرگز نہیں کھونے ہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے اللہ کے آگے، محبوب خدا اور حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ میں مزاروں پر جانے لگی، ان لوگوں سے بات کی جو خدا رسیدہ تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ میری فریاد سن لے، کس طرح، کسی بھی صورت۔ مہربانی کرو، میرے گھر کو اجڑنے نہ دو، مہربانی کرو، میرے بچوں کی زندگی تباہ نہ ہونے دو۔ میں گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کر، سر جھکا کر منت کرتی رہی، رو رو کر، سسکیاں بھر بھر کر، سارے وقت منت کرتی رہی، کچھ بھی نہ ہوا، سکوت ہی سکوت، وہی میری منت سماجت، وہی خاموشی۔ ہم اسلام آباد میں صدیق بٹ کے گھر میں تھے۔ مصطفیٰ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے مجھے بتا دیا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، عدیلہ کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ یہاں آ گئی ہے، اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہے، میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کہتی ہے مجھے کوئی بات بتانا چاہتی ہے تمہارے بارے میں۔ میں نے امی کو فون کیا، امی نے عدیلہ کو فون کر کے حکم دیا کہ یا تو فوراً کراچی واپس آ جائے یا وہ خود اسے لینے اسلام آباد پہنچ جائیں گی۔ عدیلہ چلی گئی، مصطفیٰ کے سر سے بوجھ اتر گیا۔ طوفانی گھٹائیں بس ذرا سی بوندیں برسا کر پاس سے گزر گئی۔ میرا ذہن یہ کہتا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے کہیں دور نکل جاؤ، چیزوں کو دور ہٹ کر دیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس گھر سے چلی جاؤ، اس سے بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں، یہی وہ کمرہ ہے جہاں سے میں نے مصطفیٰ کی رہائی کی مہم چلائی تھی، جہاں میں نے اس کی رہائی کی دعائیں مانگی تھی، جہاں میں نے انتظار کرتے کرتے بہت سی راتیں آنکھوں میں کاٹ دی تھی، یہی وہ کمرہ ہے جہاں راتوں کو سوتے سے اٹھ بیٹھتی تھی کہ دم گھٹ جاتا تھا کیونکہ مصطفیٰ اسیر تھا اور اسے کچھ کرنے جوگا نہ چھوڑا گیا تھا، یہی وہ کمرہ ہے جہاں میں قید خانے میں اس سے مل کر آنے کے بعد عبادت کرتی تھی کیونکہ اس کی بے چارگی مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی، یہی وہ کمرہ ہے جہاں میں نے ہر اس شخص سے ٹکر لی تھی جو مصطفیٰ کے خلاف تھا، خواہ وہ جتوئی صاحب ہوں جن کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، خواہ مصطفیٰ کے بھائی ہوں جو میرا خاصا احترام کرتے تھے، خواہ جنرل ضیاء ہو، مصطفیٰ کے آنسو میری آنکھوں سے بہے تھے، میں مصطفیٰ گھر کی طرح کارگزاری دکھاتی رہی تھی، میں نے مصطفیٰ گھر کی طرح محسوس کیا تھا، آج وہ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا، اب میں زیادہ تنہا تھی، ہمارے ارد گرد ہر کسی نے، صدیق بٹ اور اس کے گھر والوں نے، تمام کارکنوں نے، میرے تمام پرانے سیاسی رفقا نے مجھے آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے دیکھا۔ میں نے نصیبہ اور نشا کو مری میں اپنے پرانے اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں علی اور حمزہ کو لے کر مری چلی گئی۔ میں نے تصویریں بنانے کی کوشش کی، میرے چہروں کی تصویریں بنانا نہ چاہتی تھی، ان میں افسردگی اور بوجھل پن کے سوا کیا دکھائی دے گا۔ میں نے ارد گرد فطرت کی فراوانی پر نظر دوڑائی، چہروں کے بجائے بطخوں کی تصویر بنائی، جو تصویر بن کر سامنے آئی وہ اذیت ناک انداز میں اس مثلث کی یاد دلانے لگی جس میں میری زندگی تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے تصویر میں ایک بطخہ اور 2 بطخیں دکھائی تھیں، ایک بطخ نے اپنا سر پروں میں چھپا رکھا تھا، مری میں قیام کرنا میرے لیے ممکن نہ رہا، میں پھسل کر دیوانگی میں غوطہ کھانے ہی والی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کو فون کیا کہ وہ آ کر مجھے فوراً لے جائے، میں مصطفیٰ گھر سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس بار علیحدہ ہونے کی وجہ بھی معقول تھی اور جو وقت چنا گیا تھا وہ بھی موزوں تھا، جلد ہی ہمارا دوبارہ مری آنا ہوا۔ میں بہت زیادہ اپنے آپ میں گم تھی۔ ہم بوربن میں وزیر اعلیٰ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے، اس رات مصطفیٰ نے مجھ سے ہم بستر ہونا چاہا، مجھے اس کے رویے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ انکار سننے کے لیے تیار نہیں، جو ہونا تھا میں نے ہونے دیا، میں نے اپنی نفرت کو قابو میں رکھا، میں نے خود کو مکمل طور پر لا تعلق رکھنا چاہا، مصطفیٰ کے کاندھے پر سر رکھ کر میں اللہ سے دعا مانگتی اور منت کرتی رہی کہ مصطفیٰ پر عذاب نازل کیا جائے، وہ ایسی عورت سے زنا کا مرتکب ہوا تھا جو اس کی بہن کا درجہ رکھتی تھی، الہی کیا یہ سب تجھ پر یا نہیں؟ تو اس کی ممانت کر چکا ہے، تو نے کہا ہے کہ کوئی مرد بیک وقت 2 سکی بہنوں سے جنسی تعلقات نہیں رکھ سکتا، یہ تیرے قرآن میں ہے، اگر یہ قانون تو نے بنایا ہے، اگر یہ ضابطہ تیری طرف سے نافذ ہوا تو پھر تو کبھی یہ اجازت نہیں دے گا کہ میرے ساتھ ایسی بات ہو، اس آدمی کو کبھی مجھ پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہ ملنا چاہیے، اس آدمی کو کبھی تیری نافرمانی کرنے کی جسارت کا موقع نہ ملنا چاہیے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، تو ہی اس بات کو رکوا سکتا ہے۔ اور جب میں یہ دعا مانگ رہی تھی
میں نے تصور کیا کہ کعبہ شریف میرے سامنے موجود ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کعبے کو ہاتھ لگا سکتی ہوں۔ یہ ایسا وقت نہیں ہوتا جب آدمی کو اللہ کا خیال آئے۔ آدمی خود کو اتنا صاف ستھرا محسوس نہیں کرتا کہ اللہ کے روبرو ہو سکے۔ اللہ کو اس مرد کی آلودگی مجھ سے دور کرنی تھی جس نے مجھے استعمال کیا تھا، مجھ سے ناجائز کام لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے وہ لعنت، وہ گندگی، وہ غلاظت مجھ سے دور کرنی ہوگی جو ملک غلام مصطفیٰ کھر نے میرے جسم و جان میں انڈیل دی تھی۔ ایک معجزہ ظہور پذیر ہوا، میری دعا قبول ہو گئی۔ ہم نے مری میں 8 دن قیام کیا۔ اس کے بعد بھی میں 2 مہینے مصطفیٰ کے ساتھ رہی، لیکن اس نے مجھے ایک بار بھی ہاتھ نہ لگایا۔ اس نے یہ موضوع کبھی چھیڑا تک نہیں، یہ اس کے مزاج کے منافی تھا۔ وہ مجھ سے پرے پرے رہا، وہ بستر پر آتے ہی تکیے پر سر رکھتا اور سو جاتا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی۔ وہ اس بارے میں کوئی بات تک نہ کرتا، اس بارے میں مجھ سے لڑا جھگڑا بھی نہیں، اس بات کا کبھی ذکر تک نہ آیا۔ بس کسی طرح یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے یہ سب اللہ کی مہربانی تھی۔ ہمارے خاندان میں شادی کی ایک تقریب آ گئی۔ میری بہن ربینہ کی بیٹی خالہ سمر کے بیٹے سے بیاہی جانے والی تھی۔ ربینہ اور اس کے شوہر کمال، خالہ سمر اور ان کے میاں خالو اختر نے ہم سب کا بڑا خیال رکھا تھا۔ وہ چٹان بن کر ہمیں سہارا دیتے رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ سے علیحدگی کو فی الحال ملتوی کیے دیتی ہوں، شادی کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں ان کی خوشی میں کھنڈک ڈالنا نہ چاہتی تھی۔ ہم 15 جولائی 1999 کو کراچی گئے اور اپنے والدین کے پاس ٹھہرے۔ امی مصطفیٰ سے بات کرنے کی روادار نہ تھی۔ میری عدیلہ کی ایک بار اور مڈبیر ہوئی، کہنے لگی کہ اسے اپنے کیے پر افسوس ہے۔ مجھے بتانے لگی کہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ مصطفیٰ ہر وقت اسے فون کر کے کہتا رہتا تھا کہ میرے ساتھ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ وہ بتاتا کہ اسے میری جیسی بیوی نہیں چاہیے تھی، اسے عدیلہ کی ضرورت تھی۔ عدیلہ کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی مجھے ہر بات بتائی جائے۔ جب تک تم مجھے ہر بات نہیں بتاؤ گی میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکوں گی۔ میں اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں اپنے شوہر کو بتا سکوں کہ میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی راز نہیں رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ مصطفیٰ کو پتہ چل جائے کہ تمہاری زبانی مجھے مصطفیٰ کے اور تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ صرف اس کے بعد میں تمہیں معاف کروں گی۔ عدیلہ مجھے سب کچھ نہ بتا سکی، میں اسے معاف نہ کر سکی۔ مصطفیٰ اور میں نے شادی میں کراچی میں شرکت کی۔ ولیمہ لاہور میں تھا۔ اگلے دن میں نے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھے، غلام ربانی کی بیوی کو بلا کر اپنے بچے اس کے حوالے کیے۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا کہ میرے بچوں کو ایک اور اغوا کی صحبت سے گزارا پڑے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مفروروں کی طرح زندگی بسر کریں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آزاد رہیں، اسکول جائیں اور جس طرح کے حالات تھے ان میں جس حد تک ممکن ہو نارمل رہنے کی کوشش کریں۔ ان کی زندگی میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ڈرامے پیش آ چکے تھے۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ صورتحال ان پر واضح ہو جائے۔ زرمینہ مجھے پک کرنے آئی اور میں مصطفیٰ کھر کے گھر سے چوتھی اور آخری بار رخصت ہوئی۔ مصطفیٰ اس شام گھر پر نہ تھا، شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ یہ 24 جولائی 1999 کی بات ہے۔ اس کی ڈیالہ سے رہائی اور میری بعد ازاں سیری کو ابھی سال بھر بھی نہ ہوا تھا۔ میرے مسائل ابھی ختم کہاں ہوئے تھے، ہر کوئی میرے خلاف ہو گیا۔ انتہا یہ کہ امی تک ان باتوں سے مکر گئیں جو پہلے ہو چکی تھی۔ صاف انکار کر دیا کہ میرے اور ان کے درمیان کبھی عدیلہ کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی تھی۔ وہ سب زور دے کر کہہ رہے تھے میں اپنی طرف سے باتیں گڑتی رہتی ہوں، میں صرف مصطفیٰ سے الگ ہونے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوں اور شامت خواہ مخواہ عدیلہ کی آئی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی شادی ختم کرنے پر بالکل راضی نہ تھی۔ میری ایک عمر کی جذباتی کمائی اس شادی میں لگی ہوئی تھی۔ اگر مصطفیٰ کسی اور عورت سے شادی کر کے اسے گھر لے آتا تو مجھے وہ بھی قبول ہوتا، لیکن اپنی بہن کو قبول کرنے کے لیے میں تیار نہ تھی۔ ادھر یہ عالم کی عدیلہ کے سوا کوئی منظور ہی نہیں۔ یہ ان سب کو معلوم تھا، لیکن جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے تھے جیسے بات کچھ اور ہو۔ جب ہم گھر سے روانہ ہوئے تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ مصطفیٰ نفسیاتی طور پر رجت کر رہا ہے۔ وہ اپنی جوانی سے چمٹے رہنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ اسے یہ قبول نہ تھا کہ وہ ادھیڑ ہو چکا ہے۔ اسے رومان کی طلب تھی۔ اس نے پھر اپنی ٹی شرٹیں، جینز، مگرمچھ کی کھال کے جوتے اور سفاری سوٹ پہننے شروع کر دیے۔ وہ اپنی ہونڈا اکارڈ اور پجیرو گاڑیاں لیے پھرنے لگا۔ وہ اپنے 2 کروڑ کی مالیت کے گھر کی طرف لوٹ گیا، وہی گھر جسے میں نے جلاوطنی کے دنوں میں اپنے خوابوں میں راستہ کیا تھا۔ نئی شکل دی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں اس گھر کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، اس میں کبھی قہقہوں کی گونج سنائی نہ دے گی۔
اس میں مایوسی کی چیخیں بسی ہوئی ہیں۔ کسی بیوی کو وہاں قدم جما کر رہنا نصیب نہ ہوا تھا۔ کسی عورت کا بھوت اس گھر میں منڈلاتا رہتا تھا۔ اس نے عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں لال تھی اور ان سے غصے کے مارے شعلے نکلتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بھائی ٹھیک ہی کہتے تھے، مصطفیٰ کبھی بدل نہیں سکتا۔ میں خالہ سمر کے گھر چلی گئی، انہوں نے مجھے پیار دیا، میرا خیال رکھا۔ میرے ماموں اسد حیات نیشنل پیپلز پارٹی کی تشکیل کے وقت سے ہمارا ساتھ نبھاتے چلے آ رہے تھے اور مصطفیٰ کے سیاسی حلیف بن چکے تھے۔ میں مصطفیٰ کو رہا کرانے کی جدوجہد کے دوران ان کے گھر سیاسی جلسے کرتی رہی۔ جتوئی صاحب بارہا وہاں میرے پاس آئے۔ اسد ماموں اکثر میرے ساتھ جیل میں مصطفیٰ سے ملنے جایا کرتے۔ اس موقع پر امی ان کے ہمارے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے سخت خلاف تھیں۔ اسد ماموں نے ان پر واضح کر دیا کہ اس مرحلے پر وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ کہنے لگے کہ مصطفیٰ میرا دوست ہے اور تہمینہ کا یہ فیصلہ کہ ہر طرح کی مشکلات کے باوجود مصطفیٰ کا ساتھ دے گی، میری نظر میں وہ قابل احترام ہے۔ یکا یک میں ان پر بوجھ بن گئی۔ جیسا کہ مجھے پتہ چل چکا تھا، سیاست کے تقاضوں کے سامنے خونی رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اپنے سیاسی کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے اسد ماموں کو مصطفیٰ کی ضرورت تھی۔ میں ان کی راہ کا کانٹا تھی، میرے بغیر کام چل سکتا تھا۔ ماموں کو پتہ تھا ہماری علیحدگی کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن اس پر یقین لانے کو تیار نہ تھے۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھی بنے رہے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ خاندان کی عزت ڈبو چکا ہے، ان کی 2 بانجیوں کو بے آبرو کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اسد ماموں مصطفیٰ کے حلیف بنے رہے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ انگریزی راج میں حیات خاندان کے افراد کو عروج کیوں حاصل ہوا تھا۔ اسد ماموں مصطفیٰ کے اشاروں پر ناچ رہے تھے، وہ ان کے ذریعے مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالہ سمر کو فون کیا اور ان سے کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ میں نے ان سے بات کی۔ اختر خالو نے ان پر بالکل واضح کر دیا کہ وہ کبھی مجھے اپنے گھر سے چلے جانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ سردار اسد حیات اپنی بات پر اڑے رہے، بدتمیزی ملاحظہ ہو کے مجھ سے کہنے لگے، تم کسی ہوٹل میں اٹھ جاؤ، تمہارا بل میں ادا کر دوں گا۔ مجھے اپنا بل ادا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آج آپ نے میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں اسے کبھی بلاؤں گی نہیں۔ میں کسی اور جائے امان کی تلاش میں اپنی پہلی پناہ گاہ سے نکل پڑی۔ ایک اور خالو عزیز خان، اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بہت شفقت سے پیش آئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ مجھے نانی اماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ ان کے گھر میں مجھے ایک کمرہ دیا گیا، اس کی دیواریں مجھ پر تنگ ہونے لگیں۔ میں نے محسوس کیا میں بری بن چکی ہوں، مجھ سے اس عورت جیسا سلوک کیا جا رہا تھا جو اپنے بہنوئی سے معاشقہ لڑاتی رہی ہو۔ یہ اس طرح کا سلوک تھا جو شائستگی کے تقاضوں کو پامال کر دینے والی عورت کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ کیوں؟ مجھے معلوم تھا کہ میں اب مصطفیٰ گھر کی بیوی نہیں، مجھ سے بدسلوکی کی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ اقماص سے کام لیتا رہے گا۔ مصطفیٰ گشت پر نکلا، میرے تمام رشتہ داروں سے جا کر ملا، وہ امی تک سے ملنے چلا گیا۔ اس نے مالی طور پر میرا ناطقہ بند کر دیا۔ جب میں اس سے الگ ہوئی تھی تو میرے بیگ میں 100 روپے تھے۔ مجھ میں اتنی عقل نہ تھی کہ ہمارے مشترکہ اکاؤنٹ سے اپنے حصے کی کچھ رقم نکلوا لیتی۔ یہ رقم مصطفیٰ نے نکلوا لی۔ وہ میری چالوں کا پہلے سے اندازہ لگا کر میری تمام راہیں مسدود کرتا جا رہا تھا۔ اس نے میری رقم بھی ہتھا لی۔ وہ مجھے بے دست و پا کر دینا چاہتا تھا، مجھ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ گھر سے الگ ہونے کے بعد زندگی میں کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن وہ اللہ پر میرا ایمان مجھ سے نہ چھین سکا۔ یہ وہ جائے ایمان تھی جس کے گرد مصطفیٰ حصار قائم کرنے سے قاصر تھا۔ میں رات دن جائے نماز پر بیٹھی رہتی اور اللہ کے حضور دعا کرتی کہ مجھے سمجھوتا کرنے سے محفوظ رکھے۔ میں نے اللہ سے التجا کی کہ اس جہنم میں دوبارہ جانے پر مجبور نہ کرے جسے میں چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ مجھ جیسی عورت کو غربت سے کب سابقہ پڑا تھا۔ مصطفیٰ بچوں کو ساتھ لے کر میرے والدین سے ملنے کراچی پہنچا۔ میرے سننے میں آیا کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ہماری شادی کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ عدیلہ بھی اسی گھر میں موجود تھی۔ مجھے اس بات پر صدمہ پہنچا کہ جب مصطفیٰ ان سے ملنے گیا تو میرے والدین نے عدیلہ کو گھر سے کہیں اور چلے جانے کو نہ کہا۔ ان کی توقیر میری نظر میں اور کم ہو گئی۔ بچے نانا نانی کے گھر میں حیران اور پریشان اور کھوئے کھوئے ادھر ادھر پھرتے رہے۔ انہیں وہاں اپنی خالہ نظر آئی، وہ اس کے پاس چلے گئے، وہ ان کے پاس آ بیٹھی، ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ میرے بچے معصوم تھے، وہ معصوم نہ تھے۔ اس سارے معاملے کی ناانصافی پر میں کام جاتی ہوں۔ میں نے 15 دن سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ ان سے مل چکا تو والد صاحب مجھ سے ملنے لاہور آئے۔ مصطفیٰ انہیں راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ کسی طرح مجھے واپس آ جانے پر آمادہ کریں۔ والد صاحب میرے مزاج سے بخوبی آشنا تھے۔
انہوں نے مصطفیٰ سے کہا کہ وہ مجھے طلاق دینے پر سنجیدگی سے غور کرے۔ مصطفیٰ ایسے کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ میری بیٹی نصیبہ کی سالگرہ آ گئی، وہ فون پر روتی رہی، وہ چاہتی تھی کہ جب اپنا کیک کاٹے تو میں وہاں موجود ہوں۔ مصطفیٰ کہیں گیا ہوا تھا، میں نے سالگرہ کی دعوت میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر واپس آ گئی، نصیبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے کیک تراشا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ میرے دل نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ آ گیا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تم ذرا اوپر آؤ گی، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ارد گرد نظر ڈالی، گھروں میں بہت زیادہ مہمان جمع تھے، میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا چاہتی تھی کہ سب لوگوں کی نظر میں تماشا بن جاؤں۔ مصطفیٰ کو کیا پرواہ تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے اوپر پہنچی۔ ہم نے کمرے میں قدم رکھا۔ مصطفیٰ نے تیزی سے مڑا اور اس نے دروازے کی چٹخنی لگا دی۔ میں نے چٹخنی لگنے کا کھٹکا سنا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میں جال میں پھنس چکی ہوں۔ مصطفیٰ نے دھمکی بھرے لہجے میں بات کی، صاف نظر آتا تھا کہ میری خیر نہیں۔ تم اب یہاں سے نہیں جا سکتی، اب تمہیں 2 مہینے میرے پاس رہنا پڑے گا۔ میں اس عرصے میں اس بات کا پکا بندوبست کر لوں گا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ کل میں تمہیں گاؤں واپس لے جاؤں گا۔ سراسمگی مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، قبل ازیں وہ میرے بچوں کو اغوا کر چکا تھا۔ یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا خدایا، یہ سلسلہ کب تک جاری ہے۔